नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। जाफरी साहब इल्म अदाद के माहिर हैं, एक रिसर्चर हैं, इल्म नजूम के माहिर हैं और जो कुरानी आयात हैं उनकी एनर्जी रीड करते हैं। और क़यामत के हवाले से शाह जी की एक बड़ी मुस्तनद रिसर्च है कि क़यामत कब आनी है, क्या क्या चीज़ें रूनुमा होंगी तो क़यामत आएगी, और अभी तक कौन सी निशानियाँ जो है क़यामत की वो पूरी हो चुकी हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी होगा सर, सबसे पहले जो है मेरी क्या औकात है कि मैं क़यामत की प्रेडिक्शन कर सकूं। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ रोकना पैंदा है। मैं बड़ा डरपोक आदमी है, मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह के सामने खड़े होने से। बंदियां ਨੂੰ ਤਾਂ मैं कभी नहीं यरकिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं कर ही लेता हूँ कुछ ना कुछ। और अब आपका जो सवाल है जिसका आपने जो जिक्र किया है सोने का पहाड़, तो भाईजान मेरा ईमान और दीन मुझे रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया के लफ्ज़ों पे इंटरप्रटेशन करने से रोकता है। जो रसूल अल्लाह ने कह दिया एज़ इट इज़ एक्चुअली वैसा ही होगा। सोने के पहाड़ का मतलब है सोने का पहाड़, कोई ऑयल नहीं, कोई कुछ और नहीं, वही होगा। और अब आपने देखा है कि फुरात के साथ साथ गोल्ड माइंस मिलना शुरू हो गई, और वो गोल्ड माइंस जो हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी गोल्ड माइंस हैं। अच्छा, रसालत माब ने कहा था वो सोना जो है वो दुनिया में निफाक पैदा करेगा, और सहाबा कराम की तरफ इशारा करके कहा था कि अगर तुम में से कोई इस वक्त मौजूद हुआ तो वो इस सोने से दूर हो जाए। इसकी वजह से जंगें होनी हैं, इसी की वजह से तबाही आनी है, और इस वक्त पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो हो ही रिज़र्व्स की वजह से रही हैं। सोना, तांबा, कोयला, पूरी दुनिया में जितने कौमें महकूम हैं वो ज़रा देखिए उनकी तरफ कि वो सारे के सारी नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन गरीब हैं। क्यों? सर मैं तो बता रहा हूँ कि वो अल्लाह ने इसको लड़ाई करानी है। दो ताकतें हैं दुनिया में हमेशा से एक दूसरे से लड़ रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो ताकतें जो हैं वो दुनिया में रूल कर रही हैं, ये सारी की सारी, ये जितने जो है वो आप समझ लें कि जितनी सीक्रेट सोसाइटी है जिसने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें उड़ा दी हैं और जिसने इतनी बड़ी सल्तनत का मैकेनिज़्म उड़ा दिए हैं सारे के सारे, वो अब छोड़ देंगी? आपका क्या ख्याल है कि ये सिम्पसन कार्टून में जो चीज़ें दिखाई जाती थी ये कोई प्रेडिक्शंस थी या कोई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस थे? ये होगा, वो होगा, फलां जीतेगा, एक एक चीज़ एक्चुअली वैसे ही होती जा रही है। आप खुद देख लीजिएगा, साढ़े नालों चंगी प्रेडिक्शन थे सिम्पसन कार्टून देंदा रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। कोरोना वायरस और ये वो एक चीज़ सर, एक चीज़, ओके, वो दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज़ है, वो जो चाहते हैं। रसालत माब ने क्या कहा था कि दज्जाल जो होगा वो दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज़ होगा। पूरी दुनिया को जानबूझ के पैकेज्ड फूड की तरफ लाया गया। हालांकि जो ओरिजिनल हमारा जो दूध था हम सदियों से पीते आए हैं वो दूध वही था, कोई जरासीम नहीं थे, कुछ नहीं थे, ठीक है। और फिर एकदम से जो है वो कि जी पैकेज दूध, टेट्रा वायरस, हाथ लगाए बगैर फलाना, वो सारा ये सारी पैकेज फूड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब चाहेगा रिज़्क बंद कर देगा। जितनी आपकी क्रॉप्स हैं, जितनी आपकी कल्टिवेटेड एरिया हैं, वहाँ पे जो है वो सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए हैं, घर बन गए हैं, आपकी कल्टिवेशन लैंड्स ख़राब हो गई हैं, आपकी एग्रीकल्चर सारी ख़राब हो गई है। आप जो है वो हम कहा करते थे ना आज से कुछ देर पहले कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड जी है वो कोल अपना आटा पूरा नहीं होण दिया। एग्रीकल्चर लैंड दे रोटी खाण दे पैसे नहीं है लोगों को। एग्रीकल्चर लैंड दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा ना कुछ भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। एग्रीकल्चर रिसर्च ख़त्म कर दी गई आपकी, डिलिबरेटली की जा रही है ना। ये दुनिया में क्यों जो है वो कौमें जो हैं वो डाउनफॉल पे हैं और चंद इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के चंद जो हैं वो हल्के वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं? क्यों? ये दज्जाली कुव्वतें कर रही हैं सर। ये जो एशिया की सदी सखी सुल्तान बाहू ने जिसका जिक्र किया हुआ है, ये एशिया की सदी उसी दज्जाली कुव्वतों की जो है मैकेनिज़्म को तोड़ के बनेगी, ठीक है। फिर हम जब ये जो है वो इसका बात करते हैं, मैंने इसीलिए कहा है कि मैं आर्मागेडॉन से पहले की प्रेडिक्शंस मुझे पता है, ठीक है। आर्मागेडॉन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़हूर से, मतलब ज़ाहिरी ज़हूर से लेके मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़हूर तक मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं आर्मागेडॉन से पहले जो 7 साल की जंग है
اس تک جانتا ہوں. شاہ جی آرمیگڈون جو ہے نا وہ عام ناظرین کو بتائیے وہ ہے کیا؟ آخری لڑائی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو جو ہے وہ مارنا ہے, بالکل صحیح. اور وہ طاقتیں آرمیگڈون کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے. یہ آخری لڑائی ہے آخری آرمیگڈون. آرمیگڈون آخری لڑائی ہے. اس کے بعد دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ ہوگا اسلام. آرمیگڈون سے پہلے جو 7 سال کی لڑائی ہے اس میں ان فوجوں نے لڑنا, اور آرمیگڈون میں عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے لڑنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آرمیگڈون سے پہلی جو لڑائی ہے اس میں پھر یہ ورلڈ وار 3 کے اشارے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا تھا. میں بار بار آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ آپ صرف غزوہ ہند میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی یہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے. اس میں بہت سارے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. کانسٹنٹینوپل کو اس وار میں آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تم انڈیا کے سرداروں کو, انڈیا کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے. تو وہ آرمیگڈون سے پہلے ہی ہونا ہے نا. بالکل صحیح ہے. وہ لڑنی ہے, شہادتیں ہونی ہیں, لوگوں نے مرنا بھی ہے. پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی 100 کو تے دیوا بلے گا, تو 100 کو تے دیوا ادو ہی بلے گا نا جدو آبادی نہیں ہوئے گی. پھر آپ یہ بلسٹک میزائلز کو مطلب کیا کریں گے جب یہ پوری دنیا میں ایٹم بم جتنے بھی ہیں آج جو ہے یہ دنیا کے سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنا اسلحہ ہے کہ اس دنیا کو 30 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے. اچھا. تو اتنا اسلحہ موجود ہے تو انہوں کی کرنا ہے, وہ شبرات کے منانی ہے, کی کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ جی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے جو ایک یہ بھی تھی کہ بکریاں چرانے والے جو چرواہے ہیں وہ بلڈنگیں عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے اور خطہ عرب جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگا. کیا یہ پوری ہو چکی ہے, یہ ہونے والی ہے؟ سر اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں مقابلہ کریں گے. سر کریک ٹاور, برج دبئی, برج خلیفہ, نیوم سٹی, اور مقابلے بازی پوری گلف میں ایک دوسرے سے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کا خبر سوار ہوا ہے. سعودیہ میں گندم اب کاشت کرنی. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ قدرت کی طرف سے ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کا مطلب کلوز ٹو قیامت. سر قیامت کب آئے گی مجھے نہیں پتا, میں بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, میں قیامت کی بات کر ہی نہیں رہا. نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اور کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کی نشانی, ان کا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے میرا تمہارے درمیان ہونا ہے. میرے بعد قیامت کا ایسے انتظار کرو جیسے تمہاری انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. رسالت مآب نے کہا دیا تھا کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا, اب اس کے بعد سارا نظام لپیٹتا ہی جانا ہے. تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا سب سے زیادہ عروج تھا. اب کائنات زوال کی طرف ہے. اب یہ کتنی دیر میں زوال پذیر ہوتی ہے اللہ جانے, ہوتا رسول جانے, سانو کی پتہ ہے. لیکن یہ ہوگی سائنٹیفک, یہ ہوگا سارا سائنٹیفک. جیسے اللہ چاہے تو کس کو کیا نہیں کر سکتا. اللہ نے تو جان نکالنے کے لیے بھی ملک الموت کو مقرر کیا ہوا, تو کسی نہ کسی وسیلے کو اس نے رکھا ہوتا ہے. تو اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی وسیلہ ہوتا ہے, اس کے اندر خون جمنا سارا. انسان کی موت میں بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے. انسان کی جو ہے وہ زندگی میں بھی کوئی علم ایسے بغیر کسی استاد کے نہیں آتا. تو اسی طرح ہم اگر مانیں یا نہ مانیں کوئی بات نہیں, فرق تو نہیں پڑتا اللہ کو. مگر ساری دنیا اللہ کو نہ مانے تو کیا اللہ کی نعوذ باللہ ہستی پہ کوئی فرق پڑ سکتا؟ وہ اس بات سے بے نیاز ہے, اللہ اس سمجھ ہے, نہ منو تاں بھی کی ہے, انہوں فرق پہنتا تہاڈا اپنا پٹھا پہ جانا, تہاڈا رہنا کھ نہیں جے تسی اللہ دے نیڑے نہیں ہوئے. شاہ جی یہ جنگ ہمارے والے خطے میں لڑی جائے گی؟ سر اوبویسلی میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پانیوں میں جو آگ کے شعلے ہیں وہ صرف ساؤتھ چائنا سی میں نہیں ہے. مجھے یہ کانسٹنٹینوپل کے ساتھ ساتھ اور مجھے گوادر والی سائڈ کے اوپر, کیونکہ گوادر اور یہ عرب بالکل آمنے سامنے ہیں, تو یہ مجھے یہ خطے میں آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میں نے آپ کو میری کیلکولیشن آج بھی میں اس کے اوپر ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, اللہ کرے میں کوئی کبھی دعویٰ نہیں کیا, نہ میری کوئی اوقات حیثیت ہے, لیکن جتنا کہ میں نے پڑھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ 2027 سے پہلے 2027 سے پہلے ہو جانا ہے مجھے لگتا ہے. شاہ جی ابھی تو فلسطین کو دیکھیں مار پڑ رہی ہے. بیت المقدس کا فتح ہونا بھی تو ایک نشانی ہے. بیت المقدس کا فتح ہونا بالکل ایک نشانی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بیت المقدس کا فتح ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے. اچھا, اس سے پہلے والی جنگ کی نشانی نہیں ہے. ہم نا اصل میں چیزوں کو
زمانے کے حساب سے نہیں دیکھتے. سر بیت المقدس جو ہے وہ فتح تو ہوا نا سلطان صلاح الدین ایوبی نے, بلکہ رسالت مآب کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغیر ایک قطرہ خون بہائے وہ فتح ہو گیا تھا یروشلم. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے, ہو گیا. اب پھر ان کے ہاتھ میں آ گیا. وہ اللہ بار بار موقع دیتا ہے اور یہ بار بار اللہ سے دور جاتے ہیں. رسالت مآب کی ایک حدیث ہے, میں آئی کین ویژولائز دس, کہ میں تم کو کمر سے پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم پھر آگ میں کود جاتے ہو. ابو داؤد کی حدیث ہے, ابن ماجہ نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے, بخاری اور مسلم نے اس کو, یہ مستند اور متواتر سندوں کے ساتھ حدیث ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم پھر آگ میں کود جاتے ہو. سر یہی تو ہو رہا ہے. اور کی ہو رہا ہے؟ جس وجہ سے اللہ نے قومیں برباد کی, جس وجہ سے, ایک وجہ کی وجہ سے پوری قومیں وائپ آؤٹ کر دی گئیں. سارا کچھ تو ایسی کر رہے ہیں صرف رسول اللہ کے ایک جملے کی وجہ سے. کتنے رسالت مآب دا شکریہ ادا کرو گے, کہاں رحمت اللہ العالمین کی رحمت کا شکریہ ادا کرو گے. اتنی بد کرداری کے باوجود, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کہ اللہ نے پھر رکھا ہوا ہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے پھر رکھا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح. مسلمانوں کو ہم, یہ بڑا افسوس ہے, مجھے بھی شدید ترین افسوس ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری یہ حالت ہے. رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا تھا, انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. تعارف کیا کرایا تھا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو جس نے اپنا تعارف علم سے کرایا تھا اس کی قوم اتنی جاہل کیسے ہو گئی؟ اس کی قوم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے, ان کے اندر انسانیت بھی باقی نہیں بچ گئی, ان کے اندر کردار بھی باقی نہیں بچا. یہ کتنا کا بڑا زوال ہے. یعنی صرف 1400 سال میں, یعنی وہ جو تہذیبیں 4-5 ہزار سال پرانی ہیں, ان کے حالات تو جو ہیں وہ ہم سے کروڑوں درجے اچھے ہیں, اور ہم یہ 1400 سال پہلے کا ریلیجن. سر یہی رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے, مجھے تم سے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا. سر پیسے کے لیے ہم نے سب کچھ تو کر دیا, اور کیا کیا؟ دین نہیں بیچا ہم نے اپنے دین کے ٹکڑے نہیں کیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہم لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم نے آپس میں شیعہ سنی کا کھیل کے لوگوں کو قتل نہیں کیا. کیا دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا حقیقت کیا ہے؟ کیا تیسری پارٹی کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے؟ یہ شیعہ سنی وہابی کا کھیل ہمارا اپنا تھا. اس انڈیا پاکستان کا خاص طور پہ ہم انڈو پاک کی صرف بات کر لیتے ہیں. 1913 سے پہلے تو شیعہ سنی فساد نہیں تھا, ہزاروں سال سے اکٹھے رہ رہے تھے. 1913 میں کیوں یہ شروع ہوا؟ آپ اس میں کلونیلزم کا امپیکٹ بھول سکتے ہیں. 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے. 1906 میں مسلم لیگ بنی, مسلمان اکٹھے ہو گئے, 1 یونٹ ہو گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ہوئے ہے کہ کیتا ہے, تو مسلمان اکٹھے ہو گئے تو چک لیں گے. مسلمانوں کو توڑا گیا, فنڈنگ ہوئی, میں کہتا ہوں مسلمانوں کو توڑا گیا. یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی, جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ دیوبند حسین احمد انچے بولا جبیس, کہ دیوبند جیسے اتنے بڑے مدرسے سے حسین احمد مدنی جیسے مولوی آئیں گے. سرود برسل ممبر کے ملت از وطن است بے خبر سے مقام محمد عربیز, کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے ہی بے خبر ہے. اس کہ یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ملت کا جو ہے ہمارا مسلمانوں کا تعلق ملت سے ہے, ہم ہندوستانی ہیں. پہلے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افاقی ذات ہے. مسلمان کہیں بھی ہوں گے ایک ہیں, لیکن ان کو توڑا گیا. پھر ہمیں نیشنز میں پھر اس میں بدلا گیا تاکہ یہ مسلمان کہیں اپنے رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں. سب کو پتا تھا کیا ہوا. 1908 میں یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہماری ساری بڑی کتابیں اٹھا کے وہ سمندر میں جہاز لے جایا جاتا ہے. اہم کتابیں برٹش لائبریری میں چلی جاتی ہیں, باقی سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے. یہاں پہ پریس چھپتے ہیں, ہماری کتابیں ری پرنٹ ہوتی ہیں. سانو تو اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کتاباں پڑھ لیے. ہماری کتابیں ہیں بیروت میں چھپتی ہیں تو اور ہیں, ہندوستان میں چھپتی ہیں, خاص طور پہ وہ نول کشور کانپور والے میں چھپتی ہیں. اور پھر وہ کتابیں چھپتی ہیں, پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر سب سے پہلے لکھنؤ کے امام بارگاہ کو آگ لگتی ہے, اس کے بعد شیعہ سنی فساد آج تک چل رہے. سر ہم اس کا امپیریلزم کا جو ہے وہ بویا ہوا بیج کاٹ رہے ہیں. اینی عقل ہوندی تے اسی کھلو جاندے. اسلام رواداری کا نام ہے. میں ایک ایسی مجھے ذہن میں آ گیا, چلیں آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو میں ایک اور بات کر دوں.
رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. ٹھیک ہے, میرے دماغ میں یہ حدیث پھنس گئی بڑے لمبے عرصے تک, 13-14 سال مجھے لگ گئے اس کو سمجھتے ہوئے کہ ہوں گے اگر 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے. رسالت مآب نے کہا نا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا, تو اگر ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے. ایک دن میرے بچے جگسو پزل سے کھیل رہے تھے, تو ایک دم میں نے جیسی نظر ماری تو اندر سے کسی نے بتایا کہ اسلام کا ہر فرقہ آئیڈینٹیکل ہے, ایک ایک چیز اس کی ٹھیک ہے. جب یہ سارے مل کے بیٹھیں گے نا, سارے کے سارے مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو اسلام کی ایک 73ویں بڑی خوبصورت تصویر بنے گی. وہ اوریجنل اسلام ہے جس میں سارے لوگ ہوں گے, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, سارے ایک دوسرے کی رواداری کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو برداشت کر کے بیٹھیں گے, تو اسلام کا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ سامنے آئے گا. ابھی ہمارے پاس آئیڈینٹیکل اسلام ہے, جس طرح وہ اندھوں نے ہاتھی دیکھا تھا, کسی نے سلنڈر ورگا لگتا ہے, کسی نے اپنا پائپ ورگا لگتا ہے, کسی نے کچھ لگتا ہے. ابھی ہم نے آنکھیں کھول کے اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے. اسلام کا مادہ ہی سلامتی ہے. السلام علیکم تو آپ روز کہتے ہیں, تو آپ کے ہاتھ اور چیزوں سے محفوظ کیوں ہے؟ رسول اللہ نے کیوں یہ کہا تھا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ, اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے. تو اسی تو بچے مار دیں تو پھر اللہ آپ کو کیا کرے. یہ سر یہ وہ آخری وقت ہے اور یہ اس میں ہونا ہے. شاہ جی کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ غیبت میں ہے. سر ایسے ہی ہے اور کیا ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں, غیبت میں چلے گئے تھے, ظہور بھی ہوا درمیان میں. اس کے بعد یہ اس کانسیپٹ کو بدلا گیا کہ جی وہ پیدا ہوں گے, وہ فلان ہوں گے, تو بہت سارے لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا. سر میں اس بات کے اوپر آتا ہی نہیں ہوں کون ہوں گے کیسے ہوں گے. مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے نا, لائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے دکھائیں گے نا جسے پتہ لگے گا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام. تو پھر جب وہ آئیں گے نا تو اللہ خود سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لے گا. اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس پہ کام کریں جو آپ کے ہاتھ میں. بالکل صحیح ہے, اس پہ کام کر لیں. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئیں گے نا, وہ اپنا آپ خود منوا لیں گے. جس طرح رسول اللہ کی جو ہے نا وہ کندھے کے اوپر مور نبوت تھی نا, تو مولا امام مہدی علیہ السلام بھی مور مہدیت لے کے آئیں گے. وہ خود ہی پتہ لگ جائے گا. وہ چھوڑ دیں کسی کو, وہ کیسے ہوں گے, کون ہوں گے, کیسے آئیں گے. اس کے اوپر ہم نے بہت جو ہے نا وہ جو ہے وہ کرا لیا. ڈسکشن کرانی ہے. سر وہ کام کریں نا, آپ کا کردار ہے. اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, میں تو اپنے آپ کو بہت ڈرتا ہوں جی, مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو وہ کہیں کہ چلو بھی آؤ, میری کردار, میری یہ حیثیت ہے کہ میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو سکوں کہ مولا میں آپ کی فوج میں آنا چاہتا ہوں. میرا کرتوت ہے, میری اوقات ہے. تو جب میری اتنی اوقات نہیں ہے تو میں بڑے بڑے دعوے کیوں کروں؟ میں اتنا کام کر لوں جتنا میں کر سکتا ہوں. سر کربلا گزر گئی ہے, جس کے اوپر آنی تھی گزر گئی, اب صرف کار بھلا رہ گیا ہے. اگر کسی کا بھلا کر سکتے ہو تو کر دیو, نہیں تو رہن دیو, جان چھڑاؤ. کھیل صرف اتنی ہے, صرف اور صرف اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں. اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے مسلک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کرنا, کسی کا بچہ نہیں مارنا. وہ چاہے آپ سے 100 اختلاف ہوں, اللہ کا دین ہے نا, اللہ کو پتہ ہے اس نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. وہ اللہ اپنے دین کی حفاظت لی تاڑے کو لائے گا مدد, وہ اپنے کرنے گا. انہوں آندہ نہیں, وہ ابابیلوں سے اپنے کعبے کی حفاظت نہیں کرتا, وہ تمہارے سے کرائے گا. پھر آپ نے مشرک کا کھیل شروع کیا ہوا. رسول اللہ نے خود کہا ہے, تو رسالت مآب نے کہا نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو جاؤ گے. رسالت مآب نو نہیں سی پتا کیا ہے شیعہ کافر ہو جان گے تو سنی کافر ہو جان گے تو وہابی کافر ہو جان گے. میں نے ایک کتاب پڑھی, آپ نے مجھے چھیڑ دیا, یہ میرا بڑا کوئی ٹچی ٹاپک ایسے ہی چھیڑ دیتے ہیں, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. پرتاب اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے کافر ہیں. زمیندار اخبار تھا اور ایک دو اور تھے, دا ہندو, انہوں نے بھی اس خبر کو چھاپ دیا. جب یہ خبر چھپی تو پورے انڈیا میں بھونچال آ گیا. اب اہل تشیع کے علماء بھی عدالت میں چلے گئے, اہل سنت کے علماء بھی عدالت میں چلے گئے, اہل حدیث کے علماء بھی, دیوبند کے بھی, بریلی کے بھی چلے گئے. پرتاب اخبار, یہ میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہا, پاکستان بننے سے پہلے کی ہے, ہماری کتابوں میں پہلے ہوتا تھا, آج کل تو یہ نکال دیا ہوا ہے کیونکہ ایسی پاکستان کی تاریخ تو ہم نے پڑھانی چھوڑ دی ہے. جب یہ خبر چھپتی ہے تو انڈیا میں بھونچال آ گیا, کیس ہو گیا, جج کے سامنے کیس کیا. پرتاب اخبار کا جو ایڈیٹر تھا
اس کو بلایا گیا کہ جی یہ آپ نے کیوں خبر لگائی؟ اس نے کہا جی میں نے مسلمانوں کے کہنے پہ لگائی ہے۔ جج نے کہا جی مسلمانوں کے کہنے سے کیوں لگائی ہے؟ اس نے وہ اتنا پلندہ جو ہے وہ بریلی والوں کو نکال دیا کہ یہ فلاں کافر ہیں، انہوں نے دیوبندیوں کا نکال دیا یہ کافر ہیں، حدیث تو اہل حدیث کا نکال دیا کہ یہ کافر ہیں۔ انہوں نے کہا جی سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، میں تو انہی کی بات مان کے خبر لگائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ یہ کیس ہارے تھے، اے کوئی نہیں دسدا تانوں۔ یہ پرتاپ اخبار آج بھی شاید چھپتا ہوگا، دی ہندو تو چھپتا ہے، پرتاپ پتہ نہیں چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا انڈیا میں، لیکن یہ پرتاپ اخبار اور ذمہ دار اخبار اس دور کے واقعی بڑے اخبار تھے۔ مولانا ظفر علی خان کا تھا شاید یہ ذمہ دار اخبار، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت تک تو ہم یہ گیم کرتے رہے، پھر ہم قائد اعظم کو کافر اعظم نہیں کہتے تھے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، آج اسی پاکستان دے سٹیک ہولڈر ہیں، تو پھر ایسے ہی چھتر پہ رہے ہیں، ٹھیک پہ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جہاں جہاں شرک کا ہے نا وہاں عذاب عظیم کا لفظ ہے، لیکن جہاں جہاں منافقت کا ہے نا وہاں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ میری تھوڑی سی قرآن پاک میں نے پڑھا تو مجھے آتا ہے تھوڑا سا، وہاں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ اللہ کی کتاب میں کافر فیر کو ٹھیک ہے، منافق نہیں اپنا بخشیا جانا۔ کیسے جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ کیسے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اپنا ٹاپک سے ہٹ جائے گی بات، آپ نے چھیڑ دی، لیکن کیا کروں۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے کل کو کہا کہ جی وہ فلانے نے تو میری جو ہے وہ توہین کی تھی تو تم نے اس کو مار دیا، اس کا سارا کچھ کر دیا، تم لوگ جو میری توہین کرتے رہے اس کا جواب کون دے گا؟ وہ تمہارا کردار، تم کلمہ پڑھ کے میرے دین کے ساتھ نہیں تھے، تم نے میری توہین نہیں کی، تم نے لوگوں کے اوپر میری توہین کا جعلی الزام لگا کے جو ہے وہ کیا، تو تم نے مجھے جواب نہیں دینا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم نے مار کے پیش نہیں ہونا؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ پھر اینجی جنگاں ہونی ہے۔ یہی کہا تھا رسول اللہ کے آخری وقت میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ سر نمرود دے قوم تے کیڑا عذاب آیا سی؟ ٹڈی دل دا، ساڈیاں فصلاں نوں نہیں پیندیاں، ٹھیک ہے۔ فرعون کے اوپر کون سا عذاب تھا؟ یہ جوؤں کا اور یہ مینڈکوں کا اور بارشوں کا، اور جو گھر بہ جاتے تھے۔ سر ساڑھے تو تاڑے آ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا نشانیاں دکھائیں؟ پھر آخری وہی ہے کہ جس دن سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوا۔ ایک پکار ہے جو ان کو آ پکڑے گی، وہ پکار وہی ہے وہ جو اوزن لوئر بھڑم کر کے پھٹے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔